बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। खबरें आ रही हैं क्या, बल्कि खबरें आ चुकी हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबे खौस, पख्तिया और कुन्नड़ के सूबों में एयर स्ट्राइक किया है, जहां पे 9 बच्चों समेत एक खातून जाँ बहक हो चुकी हैं और साथ में ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। क्या पाकिस्तान ने वाकई अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया है और अब बदले में क्या अफ़गानिस्तान आज रात को या अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? इस हवाले से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये वो मिसाइल है जो कि भारत की नींदें उड़ाने वाला है और इसके बदले में भारत ने भी नोटम जारी कर दिया है कि वो बंगाल के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी, और साथ में एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने मुझे हैरान कर दिया वो भी बताऊंगा कि किस तरह एथियोपिया में फटने वाले आतिशफिशां की राख पाकिस्तान और भारत पहुंच चुकी है और ये 45,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है और ये पाकिस्तान से और इंडिया से गुजर रही है। इसका पाकिस्तान और इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, इसमें से गुजरने वाली फ्लाइट्स का क्या हशर हुआ है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि भारत की नींदें हराम करने वाला है, हम इसको विक्रांत किलर भी कह सकते हैं। देखें, इससे पहले आपको पता है कि नेवी ने एक फेस्टिवल किया था कुछ अरसे पहले, जब गुजरात के अंदर एक्सरसाइजेस की जा रही थी भारत की तरफ से, और उसमें हमारे सामने आया था एक मिसाइल स्मैश। और ये स्मैश मिसाइल जो है ये पाकिस्तान ने खुद ही बनाया है। ये शिप से भी फायर किया जा सकता है और ये ना सिर्फ समंदर में जो आपकी कश्तियां हैं, जहाज़ हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको डबोने की सलाहियत रखता है, बल्कि ये लैंड के ऊपर भी अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम है, इसमें एडवांस मैनोवरेबिलिटी फीचर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये है क्या, देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान ने आप दोजें ऑर्डर दी हुई हैं हैंगोर क्लास की चाइना को और वो जल्द ही मिलने वाली हैं। उससे बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा भी किया गया है और ये 8 आप दोजे हैं। हमारा टारगेट क्या है, हम समंदर में डिफेंसिव हैं, यानी कि अगर कोई दुश्मन हमारे पास आएगा तो उसको समंदर में ही डबोना हमारी जिम्मेदारी है और उसको हमने कराची के साहिल तक नहीं पहुंचने देना। और इसलिए हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमारे डिफेंस के हवाले से हमारे वेपन्स हैं, वो भी बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी की बुनियाद पे तैयार किए जा रहे हैं। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये शिप से लॉन्च किया जाता है, यानी कि जुल्फकार क्लास और जिना क्लास फ्राइगेट्स के जो हमारी शिप्स हैं उनसे इसको फायर किया जाता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत एडवांस है। ये हाई प्रिसीजन, यानी कि आपका जो टारगेट आपने उसके अंदर कर दिया है फीट, उससे 1 फीट, 1.5 फीट, 2 मीटर, 3 मीटर ज़्यादा फासले पे ये नहीं गिरता और जाके अपने टारगेट को ये तबाह कर देता है। इसमें वेपन्स के अंदर जो बारूदी मवाद है वो ज़्यादा रखा गया है ताकि किसी भी बड़े से बड़े जहाज़ को ये मलिया मेट करके उसको डबोने की सलाहियत पैदा करे। 350 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसका नाम है स्मैश। पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया था 25 नवंबर को 2 बजे से लेके 26 नवंबर सुबह 9 बजे तक, और फिर यह खबर आई कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा, कामयाब तजर्बा कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि भारत की भी दौड़ें लग गई हैं और एक नोटम जारी हो चुका है इंडियन नेवी की तरफ से कि खलीज बंगाल में 6 से 8 दिसंबर के दरमियान जो है वो इसका टेस्ट करने जा रहे हैं। और एक चीज जो कि सबको परेशान कर रही है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान का कब्जा है और वो भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं और उन्होंने आगे टीटीपी जैसी प्रॉक्सीज जो हैं फितनल ख्वारिज, उनको हायर किया हुआ है। और मसला यह है कि सारी जिंदगी इन्होंने कमाया ही जंगो जदल से और ये वार इकोनॉमी के ऊपर ये बिलीव करते हैं, इसलिए अब इन्होंने अपने ही जिन्होंने इनके ऊपर एहसान किया उन्हीं को इन्होंने डसने का प्लान बना लिया है।
اب ہوا کیا ہے کہ جناب ذبیح اللہ مجاہد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب خوست کے اندر پکتیا کنڑ کے اندر جو ہے اٹیک کیے گئے ہیں، 10 سویلین جن میں ایک خاتون اور 9 بچے تھے وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خوست کے اندر یہ مغل گئی کے علاقے کے اندر ولایت خان کے گھر پہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط انٹیلیجنس تھی اور اس کا ہم صحیح وقت پر جواب دیں گے اور مناسب جواب دیں گے، اور فضائی حدود، سرزمین اور عوام کا دفاع کرنے کا انہوں نے ساتھ میں اعادہ بھی کر دیا۔ بہرحال پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک ہو رہے ہیں، فیڈرل کانسٹیبلری فورس کے اوپر اٹیک کیا گیا، وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئیں، ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری لی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر بھی یہ اٹیک ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب شہروں تک اس لڑائی کو لے کے آ رہے ہیں، اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ اکتوبر کے اندر جھڑپیں بھی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ہو چکی ہیں، 70 لوگ اس کے اندر جو ہے کچھ جاں بحق ہوئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ اور اس طریقے سے معاملات ہوئے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بعد میں قطر کی ثالثی، ترکی کی ثالثی، لیکن وہاں پہ افغان طالبان ایک طرح سے ڈھیٹ بنے رہے، اور پاکستان جو ہے وہ مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا افغان طالبان اور بھارت کی پشت پناہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے خبر آ چکی ہوگی کہ جناب انڈیا اور افغان طالبان جو ہیں وہ ایئر کوریڈور بنانے جا رہے ہیں، رستے ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حامد کرزئی کے دور میں امریکہ کا کھلا پیسہ تھا، اور ایئر کوریڈور کا خواب انہوں نے اس وقت پورا کرنے کی کوشش کی امریکہ کے پیسے پہ، تجارت کی، 34 ملین ڈالر کی تجارت ہوئی، اور اس پر 39 ملین ڈالر کے اخراجات ہوئے۔ یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اسٹریٹجک پیغامات ہیں، اور پاکستان کو ایک طرح سے دنیا بھر کے اندر بدنام کرنے اور پاکستان کو پریشان کرنے کی یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک دفعہ یہ افغان طالبان کا بھارت سے دوستی کا شوق پورا ہونے دیں، ان کی انویسٹمنٹ آنے دیں، ان سے تجارت کرنے دیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بنیا ان کو کھا جائے گا بیچ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 70 کی دہائی میں نجیب تھا وہاں پہ صدر افغانستان کے اندر، رشیا کا سپورٹ کردہ، تو وہاں پہ بھارت نے جو ہے رشیا کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی سپورٹ کرنے والی کوئی حکومت آئے، تو نجیب نے وہاں پہ رشین پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ بھارت یہاں پہ صرف اور صرف گند کر رہا ہے، اور وہ اپنے مفادات کی نظر سے ہر چیز کو پاکستان کی دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکمران بدلتے رہتے ہیں اور وہی تجربات چلتے رہتے ہیں، اور یہ تجربہ جو ہے یہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ جو تجارت کا تجربہ ہے اور یہ جو شوق ہے دوائیاں لینے کا اور کنٹینر براستہ ایران چابہار منگوانے کا، یہ ایک دفعہ پورا ہو لینے دیں، یہ 2 3 4 مہینے کے اندر اندر ان کو اماں یاد آ جائے گی۔ لیکن اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں، آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ پاکستان جب بھی جو بھی کرتا ہے اس کا وہ بتا دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے پاکستان نے کوئی بھی تردید نہیں کی تھی اور پاکستان خاموش رہا تھا۔ اب پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اٹیک اس نے نہیں کیا، تو اگر یہ اس نے نہیں کیا پاکستان نے، تو یہ کس نے کیا؟ کیا یہ انڈین را کی ایک سازش ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان اور پاکستان، خاص طور پہ افغان طالبان کو یہ وجہ فراہم کی جائے، دنیا کو دکھانے کے لیے ایک گھر کے اوپر اٹیک کیا جائے اور اس کے بعد پھر بارڈر کو دوبارہ گرم کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا 3 فرنٹ وار کے لیے اس وقت بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش سے اس کو گھیر رہا ہے، دوسری طرف چائنا جو ہے اس کے گرد شکنجہ سخت کر رہا ہے، اور ادھر سے پاکستان اس کو چماٹے مار رہا ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو تو ایک سائیڈ پہ کیا جائے اور افغان بارڈر گرم کر کے اور یہاں سے راج ناتھ جیسے لوگوں کی دھمکیوں کی بنیاد پہ ماحول کو گرم کیا جائے۔ پاکستان جو کہ ترقی کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے سفارتی محاذ پہ بہت سی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، اس کو کسی اور معاملے کے اندر الجھا دیا جائے، لیکن یہ پاسبل ہو نہیں پائے گا۔ اب
بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ڈھول آپ کے گلے میں ڈال دے تو پھر اس کو بجانا پڑتا ہے۔ تو اب اگر افغان طالبان پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کیا ہم ان کا کیا کہیں گے کہ ترکی کو بلائیں گے، قطر کو بلائیں گے؟ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستان کے F-16 حملے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کچھ بھی ہوا تو ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان کی مسلح افواج اور ایئر فورس مکمل طور پہ تیار ہے، اور اس دفعہ ان کی ایسی بینڈ بجائی جائے گی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں کو اماں یاد آ جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک پاکستان اور افغان طالبان کا سیز فائر ہوا ہے، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی ایئر سٹرائکس کی ہیں، پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن یہ حملہ اگر ہوتا ہے تو یہ معاملات یہ ہیں کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف جو ہیں، جو کہ اس وقت سالسی میں موجود تھے، قطر، افغان طالبان، ترکی اور پاکستان کی، وہ اب پاکستان آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ شاید اسی معاملے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بند ہو جائیں گے افغان طالبان کے اگر وہ اس جنگ کو بند کرتے ہیں، چاہے بہانہ جو مرضی وہ بنا لیں، لیکن انہوں نے پاکستان سے کسی نہ کسی صورت میں الجھ کے بھارت سے ڈالر بٹورنے ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان بارڈر جو ہے وہ دوبارہ گرم ہونے والا ہے۔ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ابھی بارڈر نہیں کھولنا، تم نے ایران سے تجارت کرنی ہے، تم نے قازقستان سے تجارت کرنی ہے، تم نے سینٹرل ایشیا سے تجارت کرنی ہے، تم نے انڈیا سے تجارت کرنی ہے، تم نے جس سے بھی تجارت کرنی ہے تم کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جب تک یہ ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج اور دیگر لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد فراہم نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خوفناک آتش فشاں کا راکھ ہوا میں جاتی ہے، اور وہ جو ہے پاکستان پہنچ جاتی ہے، انڈیا پہنچ جاتی ہے۔ آخر یہ کہانی کیا ہے؟ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق ایتھوپیا میں ایک آتش فشاں پھٹتا ہے، اور یہ ایسا آتش فشاں نہیں ہے جو ہر روز ہی پھٹتا ہے، یہ 12,000 سال کے بعد یہ پھٹا ہے۔ اس کا نام ہے ہائیلی گوبی آتش فشاں، اور یہ گوادر سے 60 نوٹیکل مائل کے فاصلے پہ ہے، بحیرہ عرب سے یہ 500 میٹر کی بلندی پہ ہے، اور یہ آ رہا ہے سیدھا گجرات کی سائٹ پہ، پاکستان کے گوادر کی سائٹ پہ، اور عمان کو، یمن کو، اور پاکستان کو اور انڈیا کو جو ہے اس سے خطرہ کہا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی جو ایتھوپیا کا دارالحکومت ہے ادیس ابابا، یہ اس سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جگہ موجود ہے، اور یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکٹونکس پلیٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں۔ بہرحال یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمسایہ ملک جبوتی کے اندر بھی اس کی آوازیں سنائی دیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ راکھ جو ہے یہ 45,000 فٹ کی بلندی پہ بادلوں کا حصہ بن کے خود بادل بن چکی ہے، اور یہ بادلوں کے ساتھ موو کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا آبادیوں پہ، جانوروں پہ اور حیاتیات کے اوپر اس کا کافی نیگیٹو اثر ہونے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے فلائٹ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی کہ طیارے جو ہیں اپنی بلندی کو قواعد کے مطابق تاکہ وہ تبدیل کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ راکھ کا بادل جو ہے یہ شمالی انڈیا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ریاست گجرات سے شروع ہونے والا یہ بادل 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے، اور رات کو 10 بجے تک یہ گجرات کے مغربی حصوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ جو راکھ کے بادل ہیں یہ 15,000 سے 45,000 فٹ کی بلندی پہ موجود ہیں۔ اس کے اندر راکھ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اور چھوٹے پتھریلے ذرات اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اوپر سے یہ جو فضا میں اس کی موجودگی ہے یہ اس وقت آسمان کے اندر ہی موجود ہے۔ اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نیچے زمین پہ رہنے والوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ بادل جو ہے بارش بن کے برس جائے کہیں نہ کہیں۔ بہرحال جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو راکھ ہے اس کا اثر ویسے ہی بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ راجستھان، شمال مغربی مہاراشٹرا، دہلی، ہریانہ
ہریانہ اور پنجاب تک یہ پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ 1 یا 1.5 گھنٹے تک رہیں گے اور اس کے بعد یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے اور یہ مشرق کی طرف چلا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔